हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम सब की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। इन दुआओं के साथ कि अल्लाह आपको इस ईद पे वो तमाम खुशियां अदा करे जो आपने सोची हैं, और इस ईद को आपकी ज़िंदगियों का सबसे हसीन जो खुशियों का इम्तिजाज है उसको बनाकर आपके लिए लेकर आए। यकीनन आप सबकी ईद अच्छी गुजर रही होगी, और आप सबकी जो ईद की छुट्टियां हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से वो भी अच्छी गुजर रही होंगी। हमारे कुछ दोस्तों को शायद थोड़ी बहुत टेंशन हो, जिनके स्टॉक्स बहुत अच्छे नहीं हैं। सो उनको यकीन दहानी कि आने वाले दिनों में जो उनके स्टॉक्स हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके रिबाउंड करके दिखाएंगे, और हम सब आने वाले दिनों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक बहुत सॉलिड सेशन और एक बुलिश रैली यकीनन देखेंगे। सो चलते हैं हम आज की जो वीडियो का बेसिक मकसद था उसकी तरफ, क्योंकि आज का जो टॉपिक है इट इज़ अ वेरी हैवी टॉपिक, जो डेफिनेटली शायद एक वीडियो में उसको पूरी तरीके से उसके साथ इंसाफ करना मुमकिन ना हो। बट हमारी कोशिश होगी कि जितने छोटे टाइम में हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप तक ला सके। सो उसमें यकीनन हमारे एंड पे काफ़ी उसमें कमी भी रहेगी, और उसमें बहुत सी चीज़ें ओमिट भी होती हुई नज़र आएंगी जो कि आपके मैसेजेस की वजह से आप हमें बाद में उनके बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। बट वीडियो में चलने से पहले हम एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हमने पिछले कुछ दिनों से जो अपनी चैनल है, अपना जो चैनल है उसका नाम चेंज किया, और जो इस वक्त नया नाम है वो दैट इज़ PSX अनप्लग्ड। इसका हैंडल विल रिमेन द सेम, जो कि एट ज़रा हटके होगा। सो आप दोनों जो टाइटल्स हैं PSX अनप्लग्ड या उसका जो हैंडल है ज़रा हटके, दोनों से सर्च कर सकते हैं। बेसिकली जो चैनल का नाम चेंज करने के पीछे जो रिक्वायरमेंट थी, ज़रूरत थी, या लॉजिक जो थी वो बेसिकली जो हमारा जो चैनल का नाम है वो जब हम सर्च करते हैं तो उसमें बहुत से इश्यूज हमारे काफ़ी व्यूअर्स को पेश आते थे, क्योंकि जो ज़रा हटके से इस वक्त यूट्यूब के ऊपर 2-3 प्लेटफॉर्म से वीडियोस अपलोड की जाती हैं डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में। सो देयर वाज दिस कन्फ्यूजन, और हमें पहले भी बहुत से जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने कहा कि हम जो चैनल है उसका नाम चेंज करें। सो इट टुक अस अ लिटिल व्हाइल, बट फाइनली वी डिसाइडेड, और हमने अपना जो चैनल का नया नाम है PSX अनप्लग्ड वो रखा। सो अभी आप दोनों जो मेन टाइटल जो नाम है उससे और हैंडल से दोनों से सर्च कर सकते हैं, और यकीनन जो PSS अनप्लग्ड है चूंकि इस वक्त ये नाम यूज़ नहीं हो रहा था, सो आपको आसानी से भी सर्च करने में कोई ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब से हमने वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू किया ज़रा हट के प्लेटफॉर्म से, सो अक्सर हमें बहुत से दोस्त मेहरबान जो हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं, जिनमें पूछा जाता है कि किस टाइप की इन्वेस्टमेंट जो है वो करना सबसे बेहतर है। उसको टाइम स्पैन के हवाले से भी बात की जाती है, सेक्टर्स और स्टॉक्स के हवाले से भी सवाल उठाए जाते हैं। इसी तरीके से हमसे अक्सर पूछा जाता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वो कौन से सेक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, या वो कौन से सेक्टर्स हैं जो आने वाले दिनों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। या इसी तरीके से इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है कि वो कौन से स्टॉक्स हैं जो कि प्रॉफिट के साथ बहुत ज़्यादा सिक्योर भी तस्वर किए जा सकते हैं। और फाइनली ये जो क्वेश्चन है जो टॉपिक्स का है, इससे चूंकि आप सब वाकिफ़ होंगे, सो अक्सर हमसे ये भी कहा जाता है कि जो हमारे टॉपिक्स हैं रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, जिनके बारे में हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो आने वाले दिनों में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के प्रॉफिट्स दे सकते हैं। सो ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो कि हम ज़रा हटके के प्लेटफॉर्म पे अक्सर हमसे पूछा जाता है, ऑफ एंड ऑन द वीडियो दोनों, ईमेल्स की सूरत में, डिफरेंट जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे हम जो इस वक्त काम कर रहे हैं। सो हमसे अक्सर यही क्वेश्चन ज़्यादा तौर पे पूछा जाता है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि डिफरेंट टाइम स्पैन्स में जो हमारी वीडियोस होती हैं उनमें इन तमाम सवालों के जवाब दिए जा सकें,
بٹ وہ پاسبل نہیں ہوتا کیونکہ اسٹاک مارکیٹ اتنی ڈائنامک چیز ہے کہ اس میں اتنی تیزی سے چینجز آتی ہیں کہ ہم کبھی بھی ایک بڑے ٹائم پیریڈ کے پوائنٹ آف ویو سے اسٹاکس یا سیکٹرز کی آئیڈینٹیفیکیشن پاسبل نہیں ہوتی. سو اسی لیے ہم نے سوچا کہ چونکہ عید کی زیادہ چھٹیاں ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں اس وقت کام بھی نہیں ہو رہا، سو دیٹ از دا بیسٹ ٹائم جہاں پہ ہم تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر سکیں ڈفرینٹ سیکٹرز کے حوالے سے، یا جو ان سیکٹرز کی جو آؤٹ لک ہے آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں، اس کے حوالے سے. سو آج کی جو ہم ویڈیو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں وہ یقیناً پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، کیونکہ وہ جو ایک سیکٹر ہے دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ سیکٹر آف پاکستان اسٹاک ایکسچینج، جو کہ ہم ڈیفینیٹلی آپ دیکھ رہے ہوں گے اس تھمبنیل سے بھی، اس تصویر سے بھی، کہ ہم پاکستان کے جو انرجی سیکٹر ہے اس کی بات کر رہے ہیں. سو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں جو توانائی کا شعبہ ہے اس کا کیا کردار ہے یا اس کی کیا امپورٹنس ہے، کیا سگنیفیکنس ہے، سو اسی چیز پہ آج کے دن ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. آ، ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ سے میں آپ کو بتاتا چلوں، کیونکہ یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے، اٹ از سچ اے ماس ٹاپک، اینڈ دا سیکٹرز جو اس میں ہم ڈیل کریں گے وہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کے بارے میں ایکسکلوسیو ویڈیوز بھی اگر ہم بنائیں تو اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے ہوگا. بٹ چونکہ ہم ٹائم کو آج کوشش کریں گے کہ جتنا کم سے کم رکھ سکیں، سو اس میں بہت سے سوال، بہت سے ٹاپکس شاید رہ جائیں، تو کائنڈلی جو بھی آپ کی کنسرنز ہیں، جو بھی آپ کے کوشچنز ہیں، وہ آپ اپنے کمنٹس کے سیکشن میں آ کر ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی نالج کے حساب سے ان کا ایک اچھا جواب آپ کے لیے رسپانس کی صورت میں واپس لا سکیں. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بفور وی موو آن ٹو دی ویڈیو، میں آپ سے صرف ایک کوشچن سے آج کی ویڈیو کا آغاز کروں گا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا وہ کون سا سیکٹر ہے، کون سا اسٹاک ہے جو کہ انرجی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یا جس کو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ انرجی ڈیپینڈنٹ ہے. کائنڈلی یہ ایک کوشچن ہے، اس کو آپ اپنے کمنٹس کی صورت میں ہمیں ضرور جواب دیجیے گا. ہماری بھی نالج میں شاید اضافہ ہو سکے اسی سلسلے میں. سو اگر ہم پاکستان میں لیڈیز اینڈ جینٹلمین انرجی سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی پاکستان میں انرجی سیکٹر 3 ڈفرینٹ جو اس کی فارمز ہیں اس میں ایگزسٹ کرتی ہیں، جس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے، جس میں آئل اینڈ گیس کا سیکٹر ہے، پھر اس کے جڑی ہوئی جو سب سیکٹرز ہیں وہ بھی اسی انرجی سیکٹر سے ہی وابستہ سمجھی جاتی ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. سو ان پہ آگے چل کے ہم تفصیلی بات کریں گے. بٹ اگر ہم آپ آئل اینڈ گیس کی تھوڑا سا ہسٹوریکل جو پرسپیکٹو سے اگر اس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں جو پہلا جو آئل ڈرل ویل کھودا گیا تھا، کنویں کی جو دریافت ہوئی تھی جس میں ڈرلنگ کا آغاز ہوا تھا، دیٹ واز ایٹ کھوڑ، جو ڈسٹرکٹ اٹک ابھی جو پنجاب میں ڈسٹرکٹ ہے اس کے پاس تھا. 1915 میں یہ پاکستان کی کریشن سے پہلے کی بات ہے، آلدو کہ اس سے پہلے بھی پوٹوہار ریجن میں 2 سے 3 دفعہ اٹیمپٹس کی گئی تھی فار ڈفرینٹ ایکسپلوریشن پرپزز، جس میں 1886 میں بھی ایک کنواں کھودا گیا تھا جس میں انیشیلی تھوڑے سے آئل ریزروز ڈسکور ہوئے تھے، بٹ بعد میں اس کو امبینڈن کر دیا گیا تھا. سو اگر ہم کمرشل پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں، سو دس واز دا فرسٹ آئل ویل جو کہ پاکستان میں جو اس وقت ہے اس میں ڈرل کیا گیا تھا. اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اسی جو اٹک کا ریجن ہے یا جو پوٹوہار ریجن ہے، یہ پاکستان میں جو آئل اینڈ گیس کا ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ زون سمجھے جاتے ہیں، جہاں پہ میکسیمم آئل اور گیس کی ڈسکوریز ابھی تک کی جا رہی ہیں، اور جس کا سلسلہ ابھی تک شروع ہے. اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتے ہیں کمرشل آئل ڈسکوری کی، تو دیٹ بیسیکلی اسٹارٹیڈ ان 1946 بلکسر پنجاب. جو اس وقت اگر آپ موٹر وے پہ جو لوگ واقف ہیں پنجاب سے اسلام آباد کی طرف جب جاتے ہیں تو ڈسٹرکٹ چکوال کے پاس یہ ایریا آتا ہے، یہیں پہ موٹر وے کا ایک انٹرچینج بھی دیا گیا ہے جس کو بلکسر انٹرچینج کہا جاتا ہے، اور یہیں سے اٹک آئل کمپنی جو ہے وہیں سے اس نے اپنی کمرشل جو پروڈکشن ہے یہیں سے آغاز بھی کیا تھا. سو پاکستان میں جو آئل کا جو سیکٹر ہے یا جو گیس کا سیکٹر ہے، یہ بہت زیادہ پرانا ہم نہیں کہہ سکتے. اٹ سٹارٹڈ بیسیکلی ان لیٹ 40s اور ارلی 50s کے دوران میں اس کا آغاز ہوا تھا، اور وہیں سے ہم نے دیکھا کہ پھر اس میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہوا نظر آیا.
اسی طریقے سے اگر ہم پاکستان میں گیس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں جو سب سے پہلے گیس کے ریزروائرز ڈسکور کیے گئے تھے وہ 1950s میں ان کا آغاز ہوا تھا سوئی گیس فیلڈ سے جو بلوچستان میں واقع ہیں، اور یہیں سے پھر ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ جو گیس فیلڈز ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہوا بلوچستان سے آغاز ہوا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کے پی اور ناردرن پنجاب میں بھی گیس ایکسپلوریشن کافی تیزی سے جاری کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم لیڈیز اینڈ جینٹلمین پاور سیکٹر کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں تو پاکستان کا جو پہلا جو پاور اسٹیشن تھا وچ واز آئل اینڈ گیس سے ریلیٹڈ، سو دیٹ واز گدو تھرمل پاور اسٹیشن، جو کہ 1974 میں اسٹیبلش ہوا تھا سندھ کے پروونس میں۔ سو دس واز لٹل بٹ ہسٹورک پرسپیکٹو آئل اینڈ گیس کا سیکٹر، آل دو کہ ہم اس کو بہت جزوی طریقے سے بات کر رہے ہیں، بہت ڈیٹیل بات نہیں کر رہے، بٹ ہماری کوشش ہے کہ ہم ویڈیو کو تھوڑا سا جو ہے ڈائریکشن دے سکیں اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے، اور جو ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں اسٹاک ایکسچینج میں جو کہ ڈیپینڈنٹ ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر، ان پہ ہم آج کے دن زیادہ فوکس کر سکیں اور زیادہ بات کر سکیں۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، چلتے ہیں ہم کہ آ، جو انرجی سیکٹر ہے اس وقت پاکستان میں، وہ اس وقت کس طریقے سے جو ہمیں نظر آتا ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ سو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو انرجی سیکٹر ہے تو اٹ ہولڈز اے ویری سگنیفیکنٹ امپورٹنس پاکستان کی نہ صرف نیشنل اکانومی کے بارے میں بلکہ پاکستان کی جو اوور آل سیکیورٹی ہے اس میں بھی جو انرجی سیکٹر ہے اس کا تقریباً سیکنڈ موسٹ آپ امپورٹنٹ موسٹ سمجھ سکتے ہیں کردار ہے، جس کو ہم کسی طریقے سے بھی اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو پروگرس ہے اس کی ڈائریکٹ ڈپینڈنسی ہے انرجی کے اوپر۔ اور ویسے بھی جب ہم نے دیکھا کہ 21ویں صدی کا جب آغاز ہو رہا تھا، جب ملینیم 1900 سے چینج ہو کے 2000 میں آیا تھا، تو اس وقت کہا گیا تھا کہ جو 20th سینچری ہے، 21st سینچری سوری، یہ بیسیکلی سینچری آف انرجی ہے، اور اس میں جس ملک کے پاس انرجی کے زیادہ ریسورسز ہوں گے، زیادہ اپرچونیٹیز ہوں گی، وہ اس سینچری میں سب سے زیادہ ترقی کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے گا۔ اور آج کل بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جو انرجی سیکٹر ہے اٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ، کیونکہ اس کا امپیکٹ ڈائریکٹلی ہر ملک کی جو اکنامک ہے، اس کی جو سوشل ہے، اس کی جو سیکیورٹی ایمبل میں جو اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں، اس کی ڈپینڈنسی انرجی کے اوپر ہے۔ سو پاکستان کا بھی ڈیفینیٹلی جو انرجی سیکٹر ہے اس کی ایک بہت امپورٹنٹ جگہ ہے پاکستان کے ایک اوور آل گروتھ کے آؤٹ لک کے حوالے سے۔ اگر ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بات کرتے ہیں تو وتھ کمبائنڈ ویٹیج جو انرجی سیکٹر کا ہے، یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا سب سے ہیویسٹ کمپوزیشن ہے، اور سب سے ہیویسٹ سیکٹر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، نہ صرف پوائنٹ وائز، ہجوم وائز، مارکیٹ کیپ وائز، پرفارمنس وائز، آپ کسی بھی اسفیئر میں اگر دیکھتے ہیں تو اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا جو سب سے ہیویسٹ سیکٹر ہے وہ انرجی سیکٹر ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں انرجی جو سیکٹر پرفارم کرتا ہے یا جو اس سے انٹر لنکڈ سیکٹرز ہیں جب وہ پرفارمنس دیتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ اس وقت پرفارم کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے۔ اور جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انرجی سیکٹر کے اوپر پریشر آتا ہے اور انرجی سیکٹر جو ہے اس طریقے سے پرفارم نہیں کرتا، تو اس کا امپیکٹ نیگیٹولی پاکستان سٹاک مارکیٹ پہ ایز اے ہول بہت کلیئرلی ہمیں ویزیبل ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں انرجی سیکٹر سے ڈائریکٹلی جو ریلیٹڈ ہیں وہ 3 سیکٹرز ہیں، جس میں اگر ہم بات کرتے ہیں آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن ہے، اسی طریقے سے ریفائنری سیکٹر ہے، اینڈ فائنلی آئل اینڈ مارکیٹنگ کمپنیز ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اگر آپ نے ایک بلش ٹرینڈ دیکھنا ہے ان دا ٹرو سینس، تو ان 3 سیکٹرز میں سے 2 سیکٹرز کو ہر حال میں پرفارم کرنا پڑے گا۔ اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ اگر انرجی سیکٹر کی ریپرزنٹیشن اسٹرانگلی نہیں دیکھی گئی مارکیٹ میں اچھی پرفارمنس کے لحاظ سے، تو ہم نے ڈیفینیٹلی ان دنوں میں پاکستان سٹاک ایکسچینج کو سفر کرتے ہوئے دیکھا، پوائنٹس لوز کرتے ہوئے دیکھا۔ سو یہ کوئی میتھ نہیں ہے کہ جو انرجی سیکٹر ہے اگر اس کے 2 سیکٹرز پرفارم نہیں کریں گے تو پاکستان سٹاک مارکیٹ پرفارم نہیں کر سکتا۔ یہ کافی حد تک ایک حقیقت ہے جو ہم سب کے سامنے واضح ہے۔
اگر ہم کمپوزیشن کی بات کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین کہ پاکستان کا جو انرجی سیکٹر ہے یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا جو انرجی سیکٹر ہے اس کو ہم کس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں ایز فار ایز اس کی کمپوزیشن از کنسرنڈ. تو بیسیکلی جیسے میں نے کہا کہ بیسک اس کے 3 سیگمنٹس ہیں جس کو اگر ہم ٹیکنیکلی تھوڑی سی کوشش کریں بیان کرنے کی تو پہلا جو اس کا سیکٹر آئے گا دیٹ از اپ اسٹریم جس کو ہم ایکسپلوریشن اور ایکسٹریکشن کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں جب. اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اس کی 4 بڑی کمپنیز اس وقت رجسٹر ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں جس میں ماری انرجیز ہے او جی ڈی سی ہے پی پی ایل ہے اینڈ پی او ایل ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین اگر ہم ماری انرجیز اور او جی ڈی سی کی بات کرتے ہیں تو یہ پاکستان اسٹاکس ایکسچینج کی جو ٹاپ 2 ہیویسٹ کمپنیز ہیں ایز فار ایز مارکیٹ کیپ از کنسرن. سو یہ 2 وہ کمپنیز ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ پی پی ایل اینڈ پی او ایل کا بھی اچھی مارکیٹ ویٹیج ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مڈ اسٹریم آتی ہے جو بیسیکلی ریفائننگ سیکشن یا سیکٹر سے ڈیل کرتی ہے جس میں ٹرانسپورٹیشن اینڈ اسٹوریج بھی شمار کی جاتی ہے. سو اگر اس میں ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اس وقت 4 کمپنیز نمایاں طور پہ آپ کو نظر آئیں گی جس میں سینرجی ہے نیشنل ریفائنری ہے پاکستان ریفائنری اینڈ اٹک ریفائنری. اور اسی طریقے سے فائنلی اگر ہم ڈاؤن اسٹریم کی بات کرتے ہیں جس میں ڈسٹریبیوشن آف پیٹرولیم پروڈکٹس ہے اس میں بھی ٹرانسپورٹیشن اینڈ اسٹوریج کا ایک بہت امپورٹنٹ انگریڈینٹ شامل ہے. سو اس میں ہم دیکھتے ہیں تقریباً 8 بڑی کمپنیز ہیں جس میں اٹک پیٹرولیم ہے ہاسکول ہے اسی طریقے سے ہائی ٹیک لوبریکنٹس ہے آئل بائی ہے پی ایس او ہے سوی ناردرن ہے سوی سدرن ہے اور ابھی وافی انرجی جس کو ہم پہلے شل پاکستان کے نام سے جانتے تھے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین اگر ہم ان تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 16 کمپنیوں کو اگر دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کتنی ہیوی ریپرزنٹیشن ہے اور کتنے ہیوی پریزنس ہے. اور اگر آپ ان کو ایز اے کلیکٹو دیکھتے ہیں انرجی سیکٹر کے طور پہ سو آپ کلیئرلی اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس بات کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ جب تک پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انرجی سیکٹر پرفارم نہیں کرتا سو اس وقت تک آپ ٹرو پرفارمنس ان دا ٹرو کلرز آف پاکستان اسٹاک ایکسچینج نہیں دیکھ سکتے. سو یہ ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹرز سمجھا جاتا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی فیوچر جو پروجیکشن ہے اپورڈ ٹرینڈ کے حوالے سے. اگر ہم اسی سیکٹر میں دیکھتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کہ اس وقت پاکستان میں جو تمام جو کمپنیز ہیں یا جو تمام اس وقت تینوں سیکٹرز کو اگر ہم اکٹھا دیکھتے ہیں اور اس کی ٹوٹل جو پرفارمنس ہے اس کو دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں تقریباً 20 سے 25% جو آئل ہے وہ اس کی جو ضروریات ہیں وہ ہم لوکلی پروڈیوس کرتے ہیں جبکہ تقریباً 80% جو ہے ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. سو اس وقت اگر ہم امپورٹ کے فگرز کو دیکھتے ہیں تو پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے اس میں جو سب سے زیادہ جو اماؤنٹس ہیں یا جو سب سے بڑا جس سیکٹر کی آپ سمجھیں جو حصہ ہے وہ آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے. اسی طریقے سے اگر ہم گیس کی ریکوائرمنٹس کی بات کرتے ہیں تو اس وقت تک ڈفرینٹ فگرز اویلیبل ہیں جو کہ تقریباً 70% تک کہا جاتا ہے کہ پاکستان اپنی جو گیس کی ضروریات ہے وہ لوکلی پورا کر پا رہا ہے. بٹ ہمیں اس میں ڈفرینٹ فگرز دیکھنے کو ملتے ہیں بٹ اگر ہم سیفلی کہیں تو 65 سے 70% کے درمیان پاکستان اپنی گیس کی ضروریات اپنی لوکل پروڈکشن سے پوری کرتا ہے. باقی جو ہے تقریباً 30 سے 35% وہ بھی ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے. سو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری لوکل پروڈکشن ہے اسپیشلی جو آئل کا سیکٹر ہے وہ اتنی زیادہ نمایاں طور پہ ویزیبل آپ کو نظر نہیں آئے گی جیسے ہمارے پڑوس میں جو گلف کنٹریز ہیں ان میں جس طریقے سے وافر مقدار میں جو ریسورسز ہیں ان کے پاس آئل اینڈ گیس کے. سو ہمارے پاس آل دو ریسورسز اویلیبل ہیں بٹ ان کی ابنڈنس اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستان سیلف ریلائنٹ ہے آئل اینڈ گیس کے شعبوں سے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین یہ کچھ ڈیٹا ہے جو ہم آپ کے لیے لے کے آئے تھے. اس میں آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری 2021 اور 22 کی جو انرجی سپلائی ہے اس میں کس سیکٹر کا کتنا کردار ہے. سو آپ دیکھ سکتے ہیں 21 اور 22 میں آئل کا جو تھا 30% شیئر تھا گیس 26% تھا. کول سے ہم اپنی تقریباً 17% ضروریات کو پورا کر رہے تھے الیکٹریسٹی سے 15% ایل این جی امپورٹس 10% تھی اور ایل پی جی جو امپورٹس تھیں وہ تقریباً 2% تھیں. اسی طریقے سے
اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انرجی کنزمپشن 2021 اور 22 میں اس کی کیا سچویشن تھی، تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ایگریکلچر میں 2% استعمال ہو رہا تھا، انڈسٹریز میں تقریباً 35% کا استعمال تھا۔ سب سے زیادہ جو تھا دیٹ واز ٹرانسپورٹ، جس میں 34% کا استعمال ہو رہا تھا انرجی کا، ڈومیسٹک کنزمپشن 22% تھی۔ اور لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ جو ڈیٹا ہے دس از بیسیکلی انرجی ایئر بک 2021 اور 22 کی آفیشیل ریکارڈ سے لی جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ 23 اور 24 کا اگر ہمیں ڈیٹا اویلیبل ہو سکے، بٹ انفارچونیٹلی وہ ابھی تک اویلیبل نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان سے ڈفرینٹ سورسز آف انرجی ہے، اس کی جو ہماری ٹوٹل کیپیسٹی ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ہائیڈل جو ہے، جو پانی سے جو ہم بجلی پیدا کرتے ہیں وہ کتنا ہے، کول سے، آئل سے، اور جو ڈفرینٹ اس میں ہے، تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بات آپ کو بہت واضح نظر آئے گی کہ 2017 سے آپ کو کنٹینیوس انکریز نظر آ رہا ہے انرجی کی جو کیپیسٹی ہے اور انرجی کے استعمال میں۔ اور جو 2022 میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمارا جو 1,50,000 گیگا واٹ آرز، جو اس کی ایک ٹرمینالوجی ہے وہ تھی، جو کہ ابھی اس وقت تک اس میں کافی حد تک چینجز آ چکی ہیں 2 سال کے وقفے سے۔ اسی طریقے سے اگر ہم پیٹرولیم ڈویژن جو منسٹری آف انرجی ہے، اس کے ڈیٹا پہ ایک نظر ڈالتے ہیں، جو کہ 2023 اور 2024 کے حوالے سے ہے، تو اس میں آپ کو کافی چیزیں چینج ہوتے ہوئے نظر آئیں گی۔ سو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سیکٹر کنزمپشن آف پیٹرولیم پروڈکٹس کی جب بات کرتے ہیں، تو ڈومیسٹک جو 2023 میں 13.55% تھا، وہ بڑھ کر اس وقت تقریباً 39% پہ پہنچ چکا ہے۔ اس کی مینلی ریزن یہ ہے کہ 2023 میں جو پیٹرول کی پرائسز یا جو فیول کی پرائسز تھیں وہ بہت زیادہ تھیں۔ سو ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں جیسے ہی جیسے فیول کی پرائسز میں کمی ہوتی ہے، تو اس کی کنزمپشن میں ہم ایک نمایاں اضافہ دے سکتے ہیں۔ بٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جو اس میں ایک نیگیٹو چیز آپ کو دیکھنے ملے گی، وہ انڈسٹری کا استعمال ہے، جہاں پہ آپ پیٹرولیم کا جو استعمال ہے اس میں ہر سال کمی واقع ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ سو ہم نے دیکھا کہ 2023 میں بھی ہم نے جو اتنی اچھے فگرز نہیں تھے ایز کمپیئر ٹو 2021 اور 22، وہ مزید کم ہوتے جا رہے ہیں اس وقت۔ اور اسی طریقے سے آپ اس میں ڈفرینٹ جو سیکٹرز ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ میں جہاں پہ ہم نے کمی دیکھ رہے ہیں، وہیں پہ جو آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ بھی آپ کو اس سے نیگیٹیولی افیکٹ ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ سو اگر آپ سیم چارٹ کو دیکھیں گے 2023 اور 24 کے لیے، جو ہم نے آپ کو پہلے 21 اور 22 کے لیے دکھایا تھا، تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جو انڈسٹری کا سیکٹر ہے وہ تقریباً اس وقت ختم ہونے کے قریب ہے، اور جہاں پر جو سب سے میجر جو کنزمپشن ہے وہ ٹرانسپورٹ سیکٹر ہی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، جو تقریباً اس وقت 80% کا ٹوٹل کنزمپشن آف پاکستان کے پیٹرولیم پروڈکٹس ہے۔ سو دس از اے نیگیٹو تھنگ کہ جہاں پہ ہم نے انڈسٹریز کو پہلے اس میں کنزمپشن کرتے ہوئے دیکھا، آہستہ آہستہ ہم جو انڈسٹری ہے اس پہ نیگیٹو امپیکٹس اور اس کی جو پرفارمنس ہے اس میں نیگیٹو آؤٹ پٹ کے حوالے سے ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں۔ اسی طریقے سے اگر ہم سیکٹر وائز گیس کی کنزمپشن کی بات کرتے ہیں، تو اس کا بھی ڈیٹا آپ کے سامنے ہے۔ آپ اسی ویڈیو کو یہیں پہ پاز کر کے یہ ڈیٹا دیکھ کے اپنی معلومات میں اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم سیکٹر وائز کنزمپشن آف کول کی بات کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ ویڈیو کو کسی بھی ٹائم پہ جا کے اس کو سٹاپ کر کے اس ڈیٹا کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم جہاں پہ ہم نے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈکٹ جو پاور جو آئی پی پی سے ان کے حوالے سے گورنمنٹ کی پالیسی کو ریوائز ہوتے ہوئے دیکھا، اور بہت سے جو ایگریمنٹس ہیں ان کو ٹرمینیٹ ہوتے ہوئے دیکھا، تو ہمارا جو کول کی میکسیمم کنزمپشن تھی وہ پاور جنریشن کے جو شعبہ تھا اس کے ساتھ منسلک تھی۔ سو ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ بہت سے پاور کمپنیز کی جو پروڈکشن ہے اس میں نمایاں کمی آئی، اسی کی وجہ سے ہم نے کول کی جو پروڈکشن ہے اور جو کول کا کنزمپشن ہے اس میں بھی کمی دیکھی۔ آلدو کہ اس وقت جو کوئلے کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت ہے وہ اپنے بہت کم لیولز پہ اس وقت اویلیبل ہے، آلدو کہ تاریخ کی کم ترین لیولز ابھی تک نہیں آئی، وہ اس سے کافی فاصلے پہ ہیں۔ سو امید کی جا رہی ہے کہ جو کوئلے کی کم قیمت ہے اس سے ابھی آنے والے دنوں میں جو میکسیمم فائدہ ہے وہ سیمنٹ سیکٹر اٹھائے گا اور پاور جنریشن اٹھائے گا۔ بٹ اس میں کافی ifs ہیں، کافی بٹس ہیں، کافی اگر اور مگر ہیں۔ سو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کم قیمت
جو کوئلے کی اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے اس سے ہمارے جو ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں وہ فائدہ کیسے اٹھائیں گے۔ اسی طریقے سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر ہم ایسٹیمیٹڈ ریزروز کی بات کرتے ہیں پاکستان میں، تو اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن، جس کو EIA کہا جاتا ہے، اس کی ایک رپورٹ تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے پاس تقریباً 9 ارب بیرلز جو آئل ہے اس کی اس وقت ذخائر موجود ہیں، اور تقریباً 105 ٹریلین کیوبک فیٹ نیچرل گیس کے ریزروز ہیں۔ بٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ فگرز جو ہیں یہ ویریفائبل اس لیے نہیں ہوتے کہ ڈفرینٹ اسٹڈیز کی ڈفرینٹ جو ڈیٹا کلیکشن ہے اس کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ سو ہم کسی کو بھی فائنلی ایک اتھارٹی نہیں اس میں ڈکلیئر کر سکتے جب تک کہ پریکٹیکل مینیفیسٹیشن آف ایکسپلوریشن ہمارے سامنے نہ آئے۔ پاکستان کا جو ریجن ہے وہ ان لائک جو گلف کا ریجن ہے جہاں پہ صحرا میں ہے، یا جو ان کی جو کوسٹ لائن ہے وہاں پہ ان کے ذخائر بہت اوپر کی سطح پہ اویلیبل ہوتے ہیں، جہاں پہ ان کو اتنی میسو اور جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹریم ڈرلنگ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بٹ پاکستان میں چونکہ اٹ از سیمی ایرڈ ماؤنٹینس ریجن ہے، تو وہیں پہ ہمیں جو ڈرلنگ ہے، جو اس کی ایکسپلوریشن ہے، اس پہ بہت زیادہ کوششیں کرنی پڑتی ہیں اور بہت زیادہ ریسورسز لگانے پڑتے ہیں۔ سو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں آئے دن گیس اور آئل کے ذخائر کے حوالے سے جو خبریں آتی رہتی ہیں، بٹ ان کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو کسی بھی ملک کے لیے سیلف سفیشینسی کے لیے پوری ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم برٹش پیٹرولیم کی ان کی ایک رپورٹ تھی جو ورلڈ انرجی 2016 میں انہوں نے اپنی پبلش کروائی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایٹ دی اینڈ آف 2015 پاکستان کے پاس جو پروون ریزروز آف فیولز ہیں، جس میں تقریباً 1 کھرب کیوبک میٹرز آف نیچرل گیس اور 2.7 بلین ٹنز آف کول ہے۔ سو یہ بھی دو رپورٹس ہیں جو کہ اس وقت دنیا کے بہت امپورٹنٹ ادارے ہیں جن کی طرف سے ایشو کی گئی تھی، اور اس سے آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اچھے خاصے ریزروز موجود ہیں۔ سو وہ کیا پرابلمز ہیں جس پہ ہم ان ریزرو سے اس طریقے سے فائدہ نہیں حاصل کر پا رہے، جیسے کہ پاکستان کی جو ڈیمانڈ ہے جو بڑھ رہی ہے ہر آنے والے دن کے حوالے سے۔ سو وہ کیا پرابلمز ہیں جس کو ہم ابھی تک ہمارا جو زیادہ ڈیپینڈنس ہے وہ پاکستان کی امپورٹ ریجیم کے اوپر ہے۔ سو اسی طریقے سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر ہم پاکستان کی اینول انرجی نیڈز کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی جو کنزمپشن ہے وہ تقریباً 4 لاکھ بیرلز پر ڈے کے حساب سے، جو تقریباً 145 ملین بیرلز سالانہ کے حساب سے بنتی ہے۔ اگر ہم گیس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی جو اس وقت رپورٹڈ کنزمپشن ہے، آلدو کہ یہ فگرز بھی فائنل نہیں ہیں، ان میں بھی ویریشنز اویلیبل ہے یا ویریشنز پائی جاتی ہیں جب ہم اس کی آن لائن ریسرچ کرتے ہیں، بٹ جو ایک کنسنسس فگر ہم آپ کے لیے کوٹ کر سکتے ہیں دیٹ از اراؤنڈ 3200 ملین کیوبک فیٹ جو پر ڈے ہے، MMCFD جسے کہا جاتا ہے، جو کہ اگر ہم سالانہ بیس پہ دیکھتے ہیں تو تقریباً 1.17 کھرب کیوبک فیٹ اینولی بنتا ہے۔ سو اگر آپ اس کی پچھلے ڈیٹا جو ہم نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے دکھائی اور آپ ابھی دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو اچھا خاصا فرق نظر آتا ہے جو ڈیمانڈ اور سپلائی کے حوالے سے ہے۔ سو اسی طریقے سے اگر ہم گیس اور آئل کی پروڈکشن کی بات کرتے ہیں، سو جہاں پر ہمیں تقریباً پاکستان کو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت 4 لاکھ بیرلز یومیہ کی ضرورت ہے، سو اس وقت پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 64,000 بیرلز پروڈیوس کرنے کی پر ڈے کے حساب سے ہے، جس کو اگر ہم اوور آل دیکھتے ہیں تو اٹ از اراؤنڈ 15 to 16% ہماری ٹوٹل آئل کنزمپشن کی بنتی ہے۔ سو آئل کے سیکٹر میں ہم اس وقت بہت پیچھے ہیں اور ہمیں اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے آنے والے دنوں کے حوالے سے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم گیس کی بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس وقت تقریباً 3.2 بلین کیوبک فیٹ پر ڈے جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے، جہاں پر ہماری جو ضرورت ہے وہ تقریباً اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس سے کئی حد تک زیادہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہم اگر سیفلی دیکھیں تو جو آنے والے ذخائر کو بھی ہم اس میں شامل کریں جو ہم نے پچھلے 1 سال میں جو نئی ایکسپلوریشنز ہوئی ہیں، تو تقریباً 73 سے 80% کے درمیان اس وقت ہم پروڈیوس کر رہے ہیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جہاں پہ یہ فگر آپ کو بہت ایک پازیٹیو نظر آئے گا کہ پاکستان 80% تک اپنی گیس کی ضروریات خود پوری کر رہا ہے،
وہیں پہ جو فیوچر آؤٹ لک ہے گیس کے ذخائر کے حوالے سے وہ بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہے، جہاں پہ جس حساب سے ہماری ڈپلیشن ہو رہی ہے گیس کے ذخائر کی، وہ آنے والے دنوں میں ڈیفینیٹلی ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنتے ہوئے سامنے نظر آ سکتے ہیں۔ سو ابھی ہم ایک نظر ڈالیں گے وہ جو شارٹ فالز اور چیلنجز ہمیں درپیش ہیں اس وقت ان دی آئل اینڈ گیس سیکٹر، ایک تھوڑی سی ہم اس پہ بھی بات کرنا چاہیں گے۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس وقت جو ہمارے ہائیڈرو کاربن کے ریزروز ہیں وہ تیزی سے ڈپلیٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسپیشلی جو اس میں گیس کے ذخائر ہیں ان میں بہت تیزی سے آ، کمی واقع ہوتی جا رہی ہے، اور ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ اگلے 6 سے 7 سالوں میں جو ہمارے دو بڑے جو گیس جو پروڈیوسنگ سائٹس ہیں جس میں سوئی کا جو ایریا ہے بلوچستان کا، اس میں تقریباً گیس ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو ہماری زیادہ گیس پیدا کی جاتی ہے دیٹ از ان دی ناردرن پنجاب ایریا، پوٹوہار ریجن، اس میں بھی جو ڈفرینٹ ہماری سائٹس ہیں اس میں بھی کہا جاتا ہے تقریباً 70 سے 75% گیس میں اس وقت کمی واقع ہو چکی ہے۔ اس کے پیچھے بہت سے عوامل ہیں، جس میں ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کی وہ غلط پالیسی جس میں ہم نے ٹوٹل اپنی ٹرانسپورٹ سیکٹر کو کوشش کی تھی کنورٹ کرنے کے لیے سی این جی کی طرف، جس کی وجہ سے ہم نے جو اپنے گیس ذخائر ہیں اس میں بہت تیزی سے کمی واقع ہوتے ہوئے دیکھی، اور ہم نے اس کے لیے فیوچر کوئی پلاننگ نہیں کی تھی کہ جو آنے والے دنوں میں ہمیں کمی جو واقع ہوگی اس کو ہم کیسے پورا کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم آئل اینڈ گیس کی سیکٹر کی بات کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جو ہماری اس وقت ٹیکنالوجیکل کنسٹرینٹس ہیں، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اکوپمنٹ کے حوالے سے، ڈرلنگ کے اکوپمنٹ ہیں، اس میں ہماری ایکسپلوریشن کے اکوپمنٹ ہیں، وہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں، اور اس میں اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی ہمیں ضرورت ہے۔ جو پاکستان میں اس وقت فائنینشیل سچویشن ہے، جو ڈفرینٹ کمپنیز کی اس وقت فائنینشیل آؤٹ لک ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس سیکٹر میں کوئی خاطر خواہ انویسٹمنٹ کر سکیں فار دی فیوچر پوائنٹ آف ویو کے ساتھ۔ سو یہ ایک بہت بڑا چیلنج اس وقت بنا ہوا ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ تمام جو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز ہیں ان کے لیے بھی۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کمپنیز جیسے ماڑی انرجیز ہے، وہ کوشش کر رہی ہے کہ تھوڑی بہت ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کر سکے، بٹ جس تیزی سے دنیا میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں اس سے اس وقت تک ہم بہت پیچھے ہیں۔ سیم یہی پرابلم ہمیں ریفائنری سیکٹر میں بھی نظر آتا ہے، جہاں پہ ہم بہت عرصے سے ریفائنری پالیسی کے انتظار میں ہیں، اور اس وقت تک ریفائنری پالیسی نہیں مرتب ہو رہی، کیونکہ ریفائنری پہ جو ہماری ریفائنریز ہیں وہ اس وقت اتنی پرانی ہو چکی ہیں کہ جب ہم اپنے کروڈ آئل کو ریفائن کرتے ہیں تو اس میں اچھا خاصا جو سائز ہے یا جو ایک حصہ ہے جو کروڈ آئل کا، وہ ہم ویسٹ کی صورت میں ضائع کر رہے ہیں، جس میں ہم پہلے جس میں ہم دیکھتے تھے کہ ڈفرینٹ اس کی جو بائی پروڈکٹس بنتے تھے جو ہم اسپیشلی جو پاور جنریشن سیکٹر میں ہم یوز کرتے تھے، اور چونکہ اس وقت جو نیشنل کنزرویشن کی بات ہو رہی ہے، گلوبل وارمنگ کی بات ہو رہی ہے، سو ابھی ہم اس کو اتنا نہیں استعمال کر سکتے۔ سو اس وقت ہمیں ریفائنریز کو اپ گریڈ کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ آنے والے دنوں میں ہم جو چیلنجز ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے نظر آ سکیں۔ اسی طریقے سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جو اگلا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، چیلنج ہے اس وقت پاکستان کے لیے، اور گیس جو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز ہیں وہ پاکستان میں جو اس وقت پریویلنگ سیکیورٹی سچویشنز ہیں، کیونکہ ہمارے جو آئل اینڈ گیس کی جو مین ذخائر ہیں وہ یا بلوچستان کے پروونس ہیں یا خیبر پختونخوا کے جو پروونس ہے اس میں واقع ہے، اور دونوں میں جو اس وقت سچویشن ہے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ سو جب تک ہماری اوور آل سیکیورٹی کی سچویشن امپروو نہیں ہوتی تو ہمارے پاس جو فورن انویسٹمنٹ ہے وہ اتنی تیزی سے نہیں آ سکتی، یا اس میں اتنی تیزی سے اضافہ ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھ سکتے جتنے کی ہماری خواہش ہے یا جتنی ہماری ضرورت ہے آئل اینڈ گیس کی جو سیکٹر ہے اس کو ترقی دینے کے لیے۔ اسی طریقے سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جو ہماری اگلے چیلنج آتا ہے وہ ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ونڈ فال کے جو لیویز آئل پروڈکٹس پہ لگتی ہیں، جو ڈفرینٹ ٹیکسز کو ہر آئے دن ہم اضافہ دیکھتے ہیں، اس وقت پاکستان میں کوئی لانگ ٹرم پالیسی اس طریقے سے ایگزسٹ نہیں کر سکتی جو کہ جو آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے اس کو آئل اینڈ گیس فرینڈلی پالیسی ہم کہہ سکیں،
گورنمنٹ اس وقت ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کی بیسس پہ پالیسیز کو مرتب کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جو چیلنجز ہیں ڈیفینیٹلی اس میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ کردار ہے وہ آپ کی فائنینسز کیا ہیں، آپ کے پیسوں کی اویلیبلٹی ہے جو کہ آپ اس میں انویسٹ کر سکیں۔ بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ اس بیلنس کو مینٹین رکھنے کے لیے جو پالیسیز ہے اس میں آئے دن شفٹ کرتی اور چینجز کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تمام دنیا میں جو آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے وہ لانگ ٹرم کی پالیسیز کی بیس پہ ہی تھرائیو کرتا ہے، فلرش کرتا ہے، گرو کرتا ہے۔ سو ہمیں بھی اس کی بہت اشد ضرورت ہے کہ پاکستان میں جو ریگولیٹری انوائرمنٹ ہے نہ صرف وہ انویسٹر یا انویسٹمنٹ فرینڈلی ہو، بلکہ جو سیکٹر کی جو پروگرس ہے، جو سیکٹر کی پرفارمنس ہے، اس کو بھی سپورٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ جو اکنامک چیلنجز پاکستان کے اوور آل ہیں ڈیفینیٹلی اس کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ کردار ہے، کیونکہ ہم جو فورن ایکسچینج ہے اس کو نہیں اس وقت الاؤ کر سکتے کہ ہم انویسٹمنٹ کر سکیں، اور جو ہمارا آؤٹ فلو ہے آف دا فورن ایکسچینج ریزروز اس میں کمی ہو۔ سو اس وقت پاکستان ایک ٹرکی سچویشن میں ہے جہاں پہ ڈیفینیٹلی ہمیں بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے آئل اینڈ گیس سیکٹر میں اچھی خاصی ہیوی انویسٹمنٹ کر سکیں، بٹ ہمیں اس میں تھوڑی سی آنے والے سالوں میں کچھ رکاوٹیں یا کچھ اس میں دوری ہے اس وقت کہ وہ ہمیں اس طریقے سے تیزی سے پورا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ اگر ہم لیڈیز اینڈ جینٹلمین ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے ڈفرینٹ رپورٹس میں جو ڈفرینٹ فگرز اس وقت کوٹ کیے جاتے ہیں، اس وقت پاکستان میں تقریباً سالانہ 5% کی گروتھ چاہیے ہے پاکستان کو ایک آئیڈیل جی ڈی پی کو اچیو کرنے کے لیے۔ 5% کی جو گروتھ ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر میں ڈیمانڈ کی پوائنٹ آف ویو سے، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ ایک بہت پروگریسو ڈیمانڈ ہے جو پاکستان کی اس وقت کیپیسٹی ہے کہ اگر ہمیں سفیشینٹ آئل اینڈ گیس انرجی کی صورت میں، الیکٹریسٹی کی صورت میں، اور وہ بھی چیپر ریٹس کی صورت میں مہیا ہو سکے ہمارے جو انویسٹرز ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، سو ڈیفینیٹلی پاکستان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ ان تمام سیکٹرز میں ریوائول کر سکتی ہے جو اس وقت ہم بہت بری پرفارمنس میں ڈاؤن ٹرینڈ میں چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ سو جو اس وقت ہماری پروڈکشن ہے، جو پالیسیز ہیں، وہ گروئنگ ڈیمانڈ سے مطابقت نہیں نظر رکھتی، دے آر ٹوٹلی ڈائیورجنٹ ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ نظر آ رہی ہیں۔ سو دس از ون آف دا بگر پرابلم ایریاز، چونکہ آنے والے دنوں میں جہاں پہ پاکستان میں ہر سال جو انرجی کی ڈیمانڈ ہے اس میں اضافہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آئے گا، وہیں پہ جو انرجی کی ریسورسز ہیں، جو انرجی کی سپلائی ہے، اس میں ہمیں کمی واقع ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ جو سرکولر ڈیٹ کی لیڈیز اینڈ جینٹلمین اکثر بات کرتے ہیں کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ ایک بہت بڑا پرابلم بن گیا ہوا ہے۔ سو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کمپنیز ہیں ان کو اپنا لیکوڈ کیپٹل چاہیے ہوتا ہے فار فردر انویسٹمنٹ۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت پاکستان کا جو سرکولر ڈیٹ ہے جو آئل اینڈ گیس سیکٹر کے مد میں ہے وہ تقریباً 5.5 خرب روپے کے قریب پہنچ چکا ہے، اور جو اس میں ہم نے کیپیسٹی پیمنٹس ابھی بھی آئی پی پیز کو جو کرنی ہے وہ تقریباً 2 خرب روپے کے قریب ہیں۔ اور اس میں جو پاکستان جو چائنا کا جو سی پیک اکنامک کوریڈور کے حوالے سے چائنا کی انویسٹمنٹ تھی پاور سیکٹرز کے حوالے سے، وہ تقریباً اس وقت 511 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے۔ سو اگر ہم تینوں فگرز کو کلیکٹیولی کرتے ہیں تو ایک رف فگر تقریباً ہمارے پاس اگر آپ دیکھتے ہیں تو کوئی 8 خرب روپے کے قریب اس وقت ہماری کیپیسٹی پیمنٹس آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ یہ جو پیمنٹس ہے یہ بھی لیڈیز اینڈ جینٹلمین تقریباً پچھلے سال کا ڈیٹا جو اویلیبل تھا اس کی بیس پہ ہیں، ان میں ابھی کتنا اضافہ ہو چکا ہے وہ ابھی جون میں ہمیں واضح ہوگا۔ سو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو اس وقت تک ہمیں بظاہر سالو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جب گورنمنٹ ڈفرینٹ ڈیسیجنز کرتی ہے اس کی بھی ڈیفینیٹلی ریپرکشنز ہوتے ہیں، اس کے بھی نیگیٹو امپیکٹس ہوتے ہیں۔ سو جہاں پہ ابھی ہم نے سنا کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو پبلک پہ ٹرانسفر کیا جائے گا اور اس میں پبلک سے کٹوتی کر کے اس کو پورا کوشش کی جائے گی، سو ڈیفینیٹلی اٹ ول ناٹ بی سو ایزی۔ یہ کہنے میں تو آسان لگتا ہے بٹ شاید اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن اتنی آسان نہ ہو، کیونکہ بجٹ بھی آ گیا اور ہم نے آئی ایم ایف سے مزید آگے بھی اس کے ساتھ چلنا ہے۔ سو اٹ ول بی این انٹرسٹنگ سچویشن کہ گورنمنٹ اپنے سرکولر ڈیٹ کو جو ختم کرنے کے لیے اور ان کمپنیز کو ایک بریدر دینے کے لیے آنے والے دنوں میں کیا کرے گی۔ دیٹ ول بی اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ، کیونکہ اس میں بظاہر اتنی آسانی سے ہمیں چینجز نظر نہیں آ رہی۔
لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اس تمام سیناریو کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنی تھی 2022 سے 2027 تک کے لیے 5 سال کے لیے، اس میں انرجی سیکٹر کو اسپیشلی ایڈریس کیا گیا ہے، فوکس کیا گیا اور اس کو بہت امپورٹنس دی گئی ہے، کیونکہ اس کو اب میں نے جیسے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ نہ صرف ہماری جو پاکستان کی اکنامک آؤٹ لک کے لیے اس کا ایک بہت کلیدی کردار ہے، بلکہ پاکستان کی اوور آل جو سیکیورٹی پیراڈائم ہے اس کے لیے بھی اس کا ایک بہت امپورٹنٹ کردار بھی ہے اور اس کی ایک بہت امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے۔ سو وہیں پہ جو سیکیورٹی ہمارے جو چیلنجز ہیں انرجی اور سیکٹر سے ریلیٹڈ، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی تھی اس میں اس کو فوکس کیا گیا تھا کہ ہم اپنی جو پالیسیز ہیں اس میں ایکسپورٹ بیسڈ پالیسیز رکھیں، ہمیں اپنی اتنی جو انویسٹمنٹ کی جو انوائرمنٹ ہے اس کو اتنا کنڈیوسو اور فرینڈلی بنانا چاہیے تاکہ ہمیں فارن انویسٹمنٹ آ سکے، اور اس میں ہمیں تھوڑا سا جو ہماری ہائی کاسٹ آؤٹ پٹ ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی الٹرنیٹیو میجرز پہ غور کیا گیا اور ڈفرینٹ اس میں پالیسیز بنانے کے لیے کہا گیا جو بن رہی ہیں، جو آنے والے دنوں میں ہم ان میں چینجز دیکھیں گے۔ سو اس وقت اس کو کرٹیکل اینگل سے ایک چیلنج کی صورت پہ لیا جا رہا ہے، جس میں اسپیشلی سرکوٹ ڈیٹ کے حوالے سے بھی بہت اس کو امپورٹنس دی جا رہی ہے۔ بٹ جو امپورٹنٹ چیز ہوگی، کیا یہ تمام چیزیں صرف خبروں کی حد تک ہی دیکھی جائیں گی یا ان میں ہم کوئی پریکٹیکل سٹیپس کو بھی آتا ہوا دیکھیں گے؟ کیونکہ جہاں پہ ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی تقریباً 2 سال سے بن چکی ہوئی ہے، ابھی تک ہم نے اس میں اتنی پریکٹیکل سٹیپس نہیں دیکھے جس میں ہم کہہ سکیں کہ پاکستان اپنے سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے انرجی چیلنجز ہیں ان پہ بھی بہت تیزی سے فوکس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سو اسی پالیسی میں جو ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی تھی، اس میں رینیویبل انرجی پہ بہت فوکس رکھا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اپنی ٹوٹل جو انرجی ریکوائرمنٹس ہیں اس کا 30% 2030 تک وہ رینیویبل انرجی جو سورسز ہیں اس پہ ڈائیورٹ کر دے گا۔ اسی طریقے سے جو کلین انرجی ہے اس پہ بھی 60% انکریز کی بات کی گئی ہے 2030 تک۔ یہاں پہ چونکہ یہ پالیسی جب 2023-24 میں بنی تھی اور فائنل ہوئی تھی، اس وقت تک یہ بات ہمیں بہت اچھی لگ رہی تھی، بٹ ابھی ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی سولر انرجی کی بات ہوئی اور نیٹ میٹرنگ کی بات آئی تو گورنمنٹ کو ایک بہت بڑا ایشو فیس ہو گیا ہے کہ ریونیو جنریشن کہاں سے پوری ہوگی، کیونکہ اس وقت جو پاکستان میں کنورژن ہے سولر انرجی کی طرف وہ اتنی تیزی سے جاری ہے، اور اسی لیے ہم جو ہے پاکستان کو جو ہے اوور آل جو کلائمیٹ کی چینجز ہیں یا جو گلوبل وارمنگ ہے اس سے ون آف دا ورسٹ افیکٹڈ کنٹریز کی لسٹ میں بھی آتا ہے۔ سو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ایک دوہری پالیسی چل رہی ہے، جہاں پہ ہم بات تو کرتے ہیں رینیویبل انرجی کی، بٹ چونکہ ریونیو جنریشن ہمارے لیے اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے، سو جب ہم ریونیو جنریشن کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں جو رینیویبل انرجی ہے اس کو بہت زیادہ جو امپورٹنس ہے اس میں بہت زیادہ کمی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سو جب پہ ہم نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں بات کی تو وہاں پہ ہم نے رینیویبل انرجی کی بات تو بہت زور سے کی، بہت پرزور ہو کی جوش و خروش کے ساتھ کی، بٹ اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہمیں اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی۔ سو یہ تھوڑی سی ایک آؤٹ لک تھی جو ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس میں انرجی کے حوالے سے جو ہم نے بات کی، تھوڑا سا آپ کے لیے ایک پوائنٹ آف ویو لانا کہ اس وقت ہم ڈفرینٹ اینگل سے اپنے انرجی جو سیکٹر ہے اس کو دیکھ تو رہے ہیں، بٹ اس میں ہم اتنی تیزی سے پریکٹیکل کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر آج کی ویڈیو کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں جو کہ انرجی سیکٹر سے حوالے سے تھی، تو ہم سمپلی ایک بات کو بہت کنونسنگلی کہہ سکتے ہیں کہ جو انرجی سیکٹر ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ سیکٹر ہے، کیونکہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 سب سیکٹرز ہیں، جس میں ایکسپلوریشن سیکٹر ہے، اس میں ریفائنری سیکٹر ہے، اس میں آئل اینڈ مارکیٹنگ کمپنیز ہیں۔ تو تینوں جو سیکٹرز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں، بٹ اس میں جو فیوچر چیلنجز ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وہ بہت زیادہ نمایاں بھی ہیں اور بہت زیادہ سیریس بھی ہیں۔ جب تک ہم ان چیلنجز کو ایڈریس نہیں کریں گے، سو ہم ڈیفینیٹلی اکنامک گروتھ کو اس طریقے سے اچیو نہیں کر سکیں گے جیسے ہماری خواہش ہے۔ ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اس طریقے سے ایک اسٹیبلٹی سسٹینیبلٹی کے فیکٹرز نہیں دیکھ سکیں گے جیسے ہم سب کی خواہش ہے۔ اگر ہم گورنمنٹ کی پالیسیز
اس طریقے سے نہیں آتی تو ڈیفینیٹلی آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں انکریز نہیں دیکھ سکیں گے. اگر آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں انکریز نہیں دیکھیں گے، جس کے ہم نے گزشتہ 6 مہینوں سے جو نمبرز آ رہے ہیں وہ بہت ڈسکریجنگ ہے، سو آپ کی جو کارپوریٹ ارننگز ہیں ود ان پاکستان اسٹاک ایکسچینج ان میں نمایاں اضافہ نہیں ہوگا. اگر کارپوریٹ ارننگز میں اضافہ نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں ہم ایک دفعہ پھر سے انٹرسٹ ریٹس کو اوپر جاتے ہوئے دیکھیں گے. اگر ہم انٹرسٹ ریٹس کو اوپر جاتا ہوا دیکھیں گے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تو جو مارکیٹ سینٹیمنٹس ہیں ان میں ایک دفعہ پھر سے ہم نیگیٹیوٹی ہوتے ہوئے اور آتے ہوئے دیکھیں گے، جس کی وجہ سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج دوبارہ سے نچلے لیول پہ ڈاؤن ٹرینڈ میں اپنے سفر کا آغاز کرے گی. سو جو انرجی سیکٹر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا اور پاکستان کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے. اب آتے ہیں ہم اس میں کہ ایک ریٹیل ٹریڈر کے پوائنٹ آف ویو سے، ایک نیو کمر کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آنے والے دنوں کے حوالے سے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اٹ از ویری سمپل کہ اگر ہم انرجی سیکٹر کی امپورٹنس کو اور سگنیفیکنس کو سمجھ سکتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سیمنٹ سیکٹر یا فرٹیلائزر سیکٹر یا اسٹیل سیکٹر جن کا جو ڈائریکٹلی امپیکٹ ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے پرفارمنس آف جو انرجی سیکٹر ہے. اور ان تمام سیکٹرز میں جو اچھی کمپنیز ہیں، جو ڈیویڈنڈ پیئنگ کمپنیز ہیں، جن کا مارکیٹ کیپ اچھا ہے، جن کی فیوچر آؤٹ لک اچھی ہے، وہی آپ کے لیے ایک مین ٹریجیکٹری یا مین ٹریگر ہونا چاہیے فار انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے، فارما سیکٹر ہے اینڈ ٹیکنالوجیز کا سیکٹر ہے. یہ بھی تینوں سیکٹرز انرجی ڈیپینڈنٹ ہی ہیں، اور ان میں بھی وہ تمام کمپنیز جو کہ ڈیویڈنڈ پیئنگز ہیں، جن کی مارکیٹ کیپ اچھی ہے، جن کی گروتھ آؤٹ لک پازیٹیو ہے، ان میں سے بھی بہت سی کمپنیز ایسی ہیں جو رینیویبل انرجی پہ اس وقت شفٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں جو چیلنجز ہے وہ اس کے لیے ابھی سے کام کر رہی ہیں. سو ڈیفینیٹلی ہم ان کمپنیز کو بھی نظر میں رکھ سکتے ہیں. ان شارٹ، کیپنگ ان ویو دی امپورٹنس آف انرجی سیکٹر اور اس کا جتنا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے تمام سیکٹرز پہ، اور جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے تمام سیکٹرز جتنے ڈیپینڈنٹ ہیں انرجی سیکٹر پہ، اگر ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں تو جو فائنل ڈیسیجنز ہیں اس میں لینے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. وہ تمام کمپنیز جو کہ فنڈامنٹلی اسٹرانگ ہیں، جن کی پرفارمنس اچھی رہی ہے پچھلے 1 سال سے اسٹاک مارکیٹ میں، اور جن کی فیوچر گروتھ آؤٹ لک بہت پازیٹیو ہے، چاہے وہ سیمنٹ سیکٹر سے ہیں، چاہے وہ فارماسیوٹیکل سیکٹر سے ہیں، چاہے وہ فرٹیلائزر سیکٹر سے ہیں، ٹیکسٹائل سیکٹر سے ہیں، وہ گنی چنی ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اگر ہم ٹوٹل کریں تو تقریباً 35 سے 40 کمپنیز نہیں بنیں گی. یہی وہ 35 سے 40 کمپنیز ہیں جو کہ بہت سیکیور ہیں آپ کے لیے میڈیم ٹرم سے لے کر جو شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ان میں انویسٹمنٹس، ٹریڈنگ پوائنٹ آف ویو سے اور انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اپنے ڈیسیجنس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. سو ود دس وی کم ٹو دی اینڈ آف ٹوڈیز ویڈیو، جو کہ ہماری تھوڑی سی کوشش تھی انرجی سیکٹر کی امپورٹنس کو واضح کرنے کے لیے ان پاکستان اسٹاک ایکسچینج، اور اس کے پرفارمنس نیگیٹو یا پازیٹیو کے جو امپیکٹس جنریٹ ہوتے ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ، اس پہ تھوڑی سی بات کرنے کے لیے جو ہم نے کنکلوڈ کیا تھا کہ اس وقت اگر ہم انرجی سیکٹر کو دیکھتے ہیں اور اس سے وابستہ یا اس پہ ڈیپینڈنٹ یا ریلیٹڈ جو سیکٹرز ہیں، اگر ان میں ہم اچھی کمپنیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جو ریگولرلی اپنے ڈیویڈنڈس کو پے کرتی ہیں، جن کے فنڈامنٹلز اچھے اسٹرانگ ہیں، جن کی فائنینشیل سچویشن اس وقت پازیٹیو ہے، جو گروتھ آؤٹ لک کے ساتھ اس وقت مارکیٹ میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین وہ 40-45 کمپنیز ہی بنتی ہیں. انہی 40-45 کمپنیز میں جو کہ سیمنٹ سیکٹر سے فرٹیلائزر، فارماسیوٹیکل، ٹیکنالوجی، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن، ریفائنری سیکٹر سے جو وابستہ ہیں، آپ انہی کو اگر فوکس رکھتے ہیں اور آپ انہی میں ڈیسیجنز لیتے ہیں شارٹ ٹرم سے لانگ ٹرم کی انویسٹمنٹ، اور لانگ ٹرم مینز جو 5 سے 8 سال کے ٹائم سپین کے اوپر ہے، سو آپ کی نہ صرف انویسٹمنٹ سیکیور رہتی ہے بلکہ آپ کی پروفیٹیبلٹی بھی کافی حد تک انشور رہتی ہے، گارنٹیڈ رہتی ہے. سو کائنڈلی اسی اینگل سے اپنی فیوچر سلیکشنز کو دیکھیں تاکہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی سیکیور رہے اور آپ کو ایک ریلیٹیولی سوٹیبل
انکم جنریشن کا جو موڈ ہے وہ بھی جاری رہ سکے. سو تھینک یو ونس اگین, وشنگ یو آل عید مبارک. Wish you all a very happy days to come. Till the time we meet again, keep smiling, stay blessed, and be happy.